प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम खुरूज की किताब बाब 36 की आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 36 ख़त्म करे और उसके बाद 37 उठाए। और मैं बाब 37 में आप लोगों के सामने दो ख़ास बातें रखा था। पहली बात थी मस्कन और दूसरी बात थी मस्कन के लिए सामान। उसके बाद हम बाब 38 उठाए थे और उसमें हम दो बातें गौर करे थे। पहली बात थी सोख्तनी कुर्बानी का कुर्बंगा और दूसरी बात थी पित्तल का हाउस और कुर्सी। तीसरी बात हम उठाए थे और वो थी सहन। मगर ये हिस्से में से हम चंद आयतें पढ़े मगर उस पर गौर नहीं करे थे। हम जो आयतें पढ़े थे वो थे 9 से 11, उसके बाद आयत 18, उसके बाद आयत 25 और 26 और उसके बाद आयत 27। तो हम आज ये तीसरी बात पे गौर करेंगे और वो है सहन। हम पढ़ेंगे आयत 9 से 11। लिखा हुआ है, फिर उसने सहन बनाया और जुनूबी सिमत के लिए उस सहन के पर्दे बारीक बटे हुए कटान के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सुतून और उनके वास्ते पित्तल के 20 खाने थे और सुतूनों के कुंदे और पट्टियां चांदी की थीं। और शिमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सुतून और उनके वास्ते 20 ही पित्तल के खाने थे और सुतूनों के कुंदे और पट्टियां चांदी की थीं। तो प्यारे भाई और बहन, बारीक बटा हुआ कटान जो है मसीह के इंसानियत के बारे में बात करता है और वाकई में इंसान जो है खुदा से दूर हो गया था। तो मेरे भाई, ये जो बारीक कटान का पर्दा था इंसान को खुदा से जुदा करा। हमारे को मालूम होना चाहिए कि मसीह के ज़िंदगी के ज़रिए से हम नजात नहीं पा सकते, यानी कि मसीह की ज़िंदगी हमको नजात नहीं दे सकती बल्कि हमको खुसरवार ठहराती है। यीशु मसीह की मौत हमको नजात दिलाती है। मसीह की तालीम भी हमको नजात नहीं दे सकती। मसीह की मौत हमको नजात देती है। तो प्यारे भाई बहन, सफ़ेद कटान की जो खनात थी आदमी को खुदा से अलग कर दी और खुदा को आदमी से अलग कर दी। हालांकि मस्कन के खाने चांदी के थे मगर खनात के जो खाने थे वो पित्तल के थे। पित्तल, जैसा हम देखे हैं, वो अदालत के तरफ इशारा करता है। मुकशफा की किताब बाब 1 और आयत 15 में मसीह की जो तस्वीर है वो उनके पैरों के बारे में ये बताती है कि मसीह के पैरां खालिस पित्तल के वैसे थे। मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुनाह का इंसाफ होना ज़रूरी है। आदमी ये पहचानने की कोशिश करना कि उन्हें एक बहुत बड़ा गुनहगार है। आदमी खुदा के मौजूदगी में नहीं आ सकता जब तक कि उसके गुनाह का हिसाब नहीं हो जाता। खुदा का कलाम ये बताता है कि सुतूनों के कुंदे और पट्टियां चांदी की थीं और चांदी जो है छुड़ाए जाने के बारे में बात करती है। ये जो खनात बाहर के सहन में था आदमी को खुदा से अलग रखा, मगर खुदा आदमी के लिए रास्ता निकाला अंदर आने के लिए। खुदा जो है गुनाह की अदालत करने के लिए रास्ता निकाला और छुड़ाने जाने का रास्ता आदमी के लिए निकाला ताकि आदमी यीशु मसीह की राजबाजी पहन ले। मेरे दोस्त, वाकई में बढ़िया और ज़बरदस्त तस्वीर है। आप मस्कन को देख के यीशु मसीह की खुशखबरी हासिल कर सकते हैं। खुदा हमको तस्वीर के भेस में दिया है। अब हम आयत 18 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और सहन के दरवाजे के पर्दे पर बेल बूटे का काम था और वो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कटान का बुना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। तो प्यारे भाई बहन, ये सारी चीज़ां और रंग मसीह के शख्सियत के बारे में बात करते हैं। हम ये रंगों के बारे में बात करें हैं, मगर मैं समझता हूँ कि फिर से एक बार बात करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर से हम वो सारे बातों को याद कर ले सकते।
آسمانی رنگ ہم کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح آسمان سے آئے اور ان کا ایک مرتبہ تھا۔ سرخ رنگ ان کے انسان ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور انہوں جو ہر ایک انسان کے لیے اپنا پاک خون صلیب پہ بہائے۔ جب ہم آسمانی رنگ کو اور سرخ رنگ کو جوڑیں گے تو وہ ارغوانی بن جاتا، جو ان کے عزت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یسوع مسیح یہودیوں کے بادشاہ بن کے پیدا ہوئے۔ انہوں یہودیوں کے بادشاہ تھے۔ پھاٹک جو ہے اتنا اونچا تھا جتنی باہر کے صحن کی دیوار اونچی تھی۔ دیوار جو ہے 7.5 ہاتھ اونچی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک باسکٹ بال کے کھلاڑی کو بھی وہ دیوار پہ سے جھانک کے دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ صحن کے اندر داخل ہونے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے پھاٹک کے۔ یہ ایک چوڑی پھاٹک تھی، یا آپ جو ہے اسے دروازہ بھی بول سکتے۔ یہ دروازہ اتنا چوڑا تھا کہ ایک گنہگار بھی اس میں گھم جا سکتا تھا، مگر یہ ایک ہی راستہ تھا جس کے ذریعے سے آدمی اندر جا سکتا تھا۔ میرے بھائی، مسیح صاف صاف بولے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی انہوں ہیں۔ صحن کے دروازے کے بارے میں یہ سوچنا چاہوں گا کہ وہ راہ ہے۔ اب اگلے 3 دروازے جو ایک آدمی کو خدا کے موجودگی میں لاتے ہیں، وہ پاک جگہ کا دروازہ ہے۔ یہ دروازے کے بارے میں یہ سوچنا چاہوں گا کہ یہ حق ہے۔ مسیح جو ہیں یہ بھی بولے ہیں کہ اگر تم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو تم اس کی عبادت روح اور سچائی میں کرنا پڑے گا۔ اب ایک آخری دروازہ جو آدمی کو سب سے پاک جگہ پہ لاتا تھا، وہ ہے پردہ، جو مسیح کے صلیب پہ جان دینے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح کی موت صلیب پہ ہوئی تو یہ پردہ 2 حصوں میں پھٹ گیا، یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ بتاتے ہوئے کہ اب خدا کے پاس جانے کا راستہ ہر ایک انسان کے لیے کھل گیا۔ یہ میرے بھائی زندگی ہے۔ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہیں۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ ہوگا۔ اب میں آپ کا توجہ اسرائیل پہ لانا چاہوں گا۔ یہ جو قوم اسرائیل ہے، یہ اسرائیلی قوم کو بیٹے کے نام سے بلایا گیا ہے۔ خدا جو ہے ایک اسرائیلی کو بیٹا بول کے نہیں بلایا ہے، بلکہ ساری اسرائیل قوم کو بیٹا بول کے بلایا ہے۔ تو سوال ہمیشہ یہ تھا اور ہے کہ یہودی کون ہے؟ کیا یہودی وہ ہے جو ایک یہودی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، یا پھر اس کا مذہب اس کو یہودی بناتا ہے؟ پرانا عہد نامہ میں اگر آپ ایک یہودی ہونا چاہتے ہیں تو یہودی کے ذریعے سے آپ کو پیدا ہونا پڑے گا، اور خدا ایک راستہ تیار کرا کہ ہر ایک چھڑائے جانا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک جنا نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری تھا۔ اسرائیلی ایک چنی ہوئی قوم تھی، مگر ہر ایک کو چھڑائے جانا ضروری تھا۔ اب ہم آیت 25 اور 26 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی 100 قینتار اور مقدس کی مسقال کے حساب سے 1775 مسقال تھی۔ مقدس کی مسقال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئے میں مل گیا 1 بیکا، یعنی نیم مسقال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ تو یہودیاں چاندی لائے، کئی کو بولے تو چاندی چھوڑائے جانے والی چیز ہے۔ ہر ایک اسرائیلی کو خدا کے نظروں میں قبول ہونے کے لیے چھڑائے جانا ضروری تھا۔ ہم جو ہے یسوع مسیح کے پاک خون سے چھڑائے گئے ہیں، جو کسی بھی سونے یا چاندی سے قیمتی ہے۔ اب میرے بھائی، سارے اسرائیلیاں نجات نہیں پائے تھے، صرف تھوڑے سے اسرائیلیاں نجات پائے تھے، جیسا کہ کلیسیا کا ہر ممبر نجات نہیں پایا ہے۔ آج اگر ہم کلیسیا میں دیکھیں گے تو صرف تھوڑے سے لوگ نجات پائے ہیں۔ میرے دوست، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ کلیسیا میں جتنے لوگ ہیں نجات پائے ہیں۔
نجات پانے کے لیے مسیح کے ذریعے سے چھڑائے جانا ضروری ہے۔ اسرائیلیاں بھی سارے کے سارے نجات نہیں پائے تھے، بلکہ صرف تھوڑے سے۔ اسرائیلیوں کو بھی نجات پانا ضروری تھا۔ آیت 27 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس 100 خینتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردے کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 خینتار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک خینتار ایک ایک خانے میں لگا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ جو خانے تھے چھڑائے جانے کے پیسوں سے بنائے گئے۔ مسکن جو ہے چاندی کے اوپر ٹکا ہوا تھا۔ مسکن جو ہے چھڑائے جانے پہ ٹکا ہوا تھا۔ تو پیارے دوست، ہر ایک جنے کو ذاتی طور سے چھڑائے جانے کو قبول کرنا ضروری ہے، جو یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ آپ کو چھڑائے جانے کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیمت کیا چیز ہے؟ میرے دوست، یہ قیمت سونا یا چاندی نہیں ہے۔ اس کی شرط بس یہ ہے کہ آپ پیاسے رہنا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ زندگی کے پانی میں سے پینا چاہیں گے کیا؟ یہ پانی مفت ہے۔ نجات جو ہے مفت ہے، مگر سستی نہیں ہے، کیونکہ خدا کو نجات کی قیمت چکانا پڑا۔ خدا اپنے بیٹے کو یہ دنیا میں بھیجا مرنے کے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے جان دینے کے لیے۔ یسوع مسیح ہمارے کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ جو کوئی بھی ان پہ ایمان لاتا ہے، ان کے خون سے چھڑایا جاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، بیابان میں اسرائیلیاں چھڑائے جانا تھا۔ ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری تھی اور ان کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ مگر ہم خدا کی شکر گزاری کرنا کہ ہمارے لیے قیمت چکائی گئی ہے۔ پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پیاسے رہنا۔ تو کیا آپ نجات پانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ کو اس بات کی پہچان ہے کیا کہ آپ کے زندگی میں اس کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اس بات کی پہچان ہے کیا کہ آپ ایک گنہگار ہیں؟ میرے بھائی، آپ آئیے، قیمت چکائی گئی ہے۔ یسوع مسیح آپ کے لیے اپنا قیمتی خون بہا چکے ہیں۔ ان کا پاک خون آپ کو قابل کرتا ہے خدا کے نظروں میں قبول ہو جانے کے لیے۔ آپ خدا کے پاس یسوع مسیح کے ذریعے سے آ سکتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 38، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 39، اور ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے، اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا افود بنایا۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو لباس ہے اس کو مقدس اس لیے بولا گیا، کئی کو بولے تو یہ لباس خدا کے خدمت گزاری کے لیے الگ رکھا گیا، یعنی کہ خدا کے خدمت گزاری کے وقتیچ یہ لباس کو پہنتے تھے۔ یہ لباس ہارون کے لیے تھا۔ کئی کو بولے تو ہارون سردار کاہن بنا گئے تھے۔ آیت 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا، وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ یسوع مسیح جو ہمارے سردار کاہن ہیں، ان کی ایک تصویر ہے۔ جب ہارون وہ خون لے کے سب سے پاک جگہ میں جاتے تھے تو اپنے آنگ کے کپڑے نکال کے یہ لباس پہن لے کے جاتے تھے۔ یہ ایک مقدس لباس تھا جس کا استعمال ہارون کرتے تھے، کیونکہ ان کو سب سے پاک جگہ میں خون لے کے جانا پڑتا تھا۔ اب ہم خروج کے کتاب کے آخری باب پہ جائیں گے، یعنی کہ باب 40۔ ہم یہ سارا باب پڑھیں گے،
یعنی کہ آیت 1 سے آیت 38 تک لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین خربنگاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازے کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اس سے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا، اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بیندے کھینچ دیے، اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمے کو تن دیا، اور خیمے پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامے کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا، پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردے کے اندر کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردے کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین خربنگاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردے کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مسالے کا باخور جلا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازے میں پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھائے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے۔ جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد
صحن کو گھیر کر صحن کے دروازے کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، باب 40 کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسکن کھڑا کر دیا گیا، لیکن میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 34 سے آیت 38 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ خیمہ اجتماع میں ابر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے بھر گیا، اور کیونکہ خیمہ اجتماع میں ابر تھا اور مسکن خدا کے جلال سے بھر گیا تو موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد کلام بتاتا ہے کہ اسرائیلیوں کے سارے سفر میں ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ ابر جو مسکن پہ تھا اٹھتا تھا تو اسرائیلیاں آگے بڑھتے تھے، اور اگر ابر نہیں اٹھتا تھا تو ان لوگاں وہاں کا وہاں رک جاتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اسرائیلیوں کے ساتھ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ تھا، ان کی نیک ہدایت کرنے کے لیے، ان کو راستہ بتانے کے لیے، ان کو صحیح راہ پہ لے کے چلنے کے لیے۔ میرے بھائی، آج خدا روح القدس کے ذریعے سے ہمارے دل میں ہے، ہماری نیک ہدایت کرنے کے لیے اور ہم کو اس کے راہوں پہ لے کے چلنے کے لیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے حوالے کرنا۔ جب ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے پاک روح کے حوالے کریں گے تو پاک روح ہماری مدد کرے گا ہم کو خدا کے راہوں پہ لے کے چلنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے پاک روح کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔